सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह ताला सवाबी के भाइयों को नुशहरा वाले तो कल आएंगे, आज भी आए, नुशहरा के भाइयों को, मर्दान के भाइयों को, दूर दराज के साथियों को बहुत ही जज़ाए खैर अता फरमाए, जो अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के दीन की मोहब्बत में और इस्लाम की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ लाए। जो आज मोहब्बत करते हैं, कल ये मोहब्बत इनको क़यामत में इकट्ठा कर देगी इंशाअल्लाह, और इस मोहब्बत की वजह से हम जन्नत में चले जाएंगे इंशाअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक आदमी एक गांव में जा रहा था, तो अल्लाह ताला ने उसके रास्ते में फरिश्ते को भेजा। तो फरिश्ते ने इंसानी शक्ल में आया, उससे पूछता तुम इस गांव में क्यों जाते हो? कहने लगा मेरा यहाँ एक भाई रहता है, मुझसे मिलने वास्ते जाता हूं। तो फरिश्ते ने पूछा कि तेरा कोई एहसान है जिसका बदला देना? कहता कोई लेन देन है जिसका मसला है तुम जा रहे हो? कहता नहीं। कहा क्यों जाते हो? कहने लगा मेरा उसका ताल्लुक, मेरी उसकी मोहब्बत किस वजह से? अल्लाह की। तो फरिश्ते ने कहा मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, तुम्हें बताने के लिए आया हूं कि अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया। ये जो सिर्फ अल्लाह वास्ते मिलना ना बरादरियां को मसला है। हमारी बरादरी कौन सी है? वो कहें तो सही, हम पठान बाद में हैं, पंजाबी बाद में हैं, अराई जाट बाद में हैं, खिलजी बलोची बाद में हैं, सराइकी सिंधी बाद में हैं। हम सबसे पहले मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है और हमारे ताल्लुक की बुनियाद हमारा रब रहमान है। उसी के लिए जीते हैं, उसी के लिए मरते हैं, उसी के लिए मिलते हैं, उसी के लिए जुदा होते हैं। जो दो खुशकिस्मत लोग अल्लाह के अर्श के नीचे होंगे, भी हम मार कह रहा था, जो जवानी में अल्लाह की इबादत करे अल्लाह के अर्श के नीचे होगा। और इन साथ में दो कौन होंगे? जो मिलते भी अल्लाह के लिए हैं, जिनकी मोहब्बत अल्लाह के लिए, और जुदा भी होते हैं तो अल्लाह की। तो खुशकिस्मत है वो लोग जो अल्लाह के नाम पे आज यहाँ पे आ गए। इन्होंने अपनी आखिरत बना ली, इन्होंने अपनी क़यामत बना ली। अभी हमदला बता रहे थे 25 लाख आबादी है, आने वाले कितने? 700,000। 24,99,000 लोग अपने कामों में लगे। मैं पूछ सकता हूं अपने बुजुर्गों से, भाइयों से, साथियों से, हम आए हैं कि अल्लाह हमें लाया है? बोले आए कोई नहीं है, अल्लाह ताला लेके आया है। हम तो कई भागे थे, मौसम सख्त है, घर में काम है, अभी आ जाओ तो ठीक है। हम तो फंस रहे थे, हमें दलदल से किसने निकाला? हमारे आगे जो रुकावट आ रही थी, जो शैतान दीवार खड़ी कर रहा था, पांव में बेड़ी लगा रहा था, वो किसने खुलवाई? अल्लाह ने। अल्लाह ने कहा चल चल पहुंच उधर, तूने दीन की बातें सुननी है, फिर सुन के याद करनी है, और याद करके आगे दावत देनी है, अमल करना है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला उसको खुश व खुर्रम रखे, उसको सरसब्ज़ शादाब रखे, जो मेरी बात को सुनता है फिर आगे पहुंचा देता है। और आगे फरमाया जिनको बात पहुंचाई जाती है वो सुनाने वाले से अमल में ज्यादा होता है। जो सुनते हैं वो अमल ज्यादा करते हैं, बोलने वाले तो गफलत कर जाते हैं। अल्लाह के वास्ते इस दीन को फैलाएं और शुक्र करें अल्लाह का, अल्लाह ताला हमें ले आए। कोई बाजार में बैठा है, कोई अपनी औकात में हुजरे में बैठा है, कोई किसी और जगह चाय पी रहा है, कोई होटल में फिल्म देख रहा है, किसी ने कोई नाच गाना लगाया है, आप कहां बैठे? अल्लाह के घर में, लोग अपने घरों में, आप रब के घर में। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला क़यामत में कहेगा मेरा हमसाया किधर है? एक तो कहा ना मेरे अर्श के नीचे आ जाओ। अल्लाह। एक जगह फरमाया जिस दिन अल्लाह के साए के सिवा साया कोई नहीं होगा, ये नहीं अल्लाह के अर्श का साया।
میرے سائے کی سوا اللہ کہے گا کوئی سایہ نہیں ہوگا. آؤ میرے سائے میں آؤ جو میرے جلال کی وجہ سے، میری ہیبت کی وجہ سے، میری عظمت کی وجہ سے، میری کبریائی کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، میرے جلال کی وجہ سے ایک دوسرے. آؤ میرے سائے میں. آج میرے سائے کی سوا سایہ کوئی نہیں. عرش کا سایہ کہا کہ اپنا کہا؟ اس حدیث میں اپنا سایہ کہا ہے. اس دن اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے ہمسائے کی طرح. فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ تیرا ہمسایہ کون ہے؟ اور سب کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بڑے جنت میں. آمین کہیں؟ آمین. یہ تو آمین بھی نہیں کہتے. میں نے کوئی شہادت کی تو دعا نہیں کرائی. ہاں کہ نہ کوئی تو یہ تو سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی اور ہمسایہ بنائے. اللہ تعالیٰ قیامت کو کہے کہ میرے پڑوسی کی طرح، میرے ہمسائے کی طرح. فرشتے پوچھیں گے اللہ تیرا ہمسایہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتے مسجدوں کو آباد کرنے والے میرے پڑوسی. اور متقی کا ایک گھر اس کا گھر ہوتا ہے. اور متقی کا اصل گھر کون سا ہے؟ اللہ کا گھر. مسجد ہی متقی کا گھر ہے. چلے میں آپ کو ایک اور حدیث سناؤں، زندگی میں آپ کو بڑا فائدہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ مسجد کے کھوٹے ہیں، میخے ہیں، کیل ہے، ٹھوکتے نا یہ نکلتا نہیں ہے کیل. وہ مسجد میں کیا لگے ہوئے؟ کھوٹا جس سے بھینس کو باندھتے ہیں اس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ کیلا بھی کہتے ہیں پنجابی میں، کھوٹا بھی کہتے ہیں، میخ بھی، کیل بھی کہہ دیتے ہیں. کہ کچھ لوگ مسجد کی میخیں وہ جب جائیں کہاں ملتے ہیں؟ ایسے مسجد میں پکے. جب آئیں گے پہلی صف میں ملیں گے، جب آئیں گے آ کے اذان دیں گے. اور فجر میں بھی آئیں گے، ابھی اذان نہیں ہوئی ہوگی، وہ مسجد میں ہوں گے. آپ مغرب کے آدھا گھنٹہ بعد مسجد میں آؤ، وہ مسجد میں. ان سے پوچھو آپ مسجد گھر نہیں گئے؟ کہتا عشاء پڑھنی تھی. میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ مسجد میں بیٹھ جاتا ہے. نماز کا انتظار کرنے والا نماز میں لکھا جاتا ہے. اور جو نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے، فرشتے اس کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے، اس پہ رحم کر دے، اے اللہ اس کو بخش دے. جب تک وہ فرشتے کو تکلیف نہیں پہنچاتا، وضو خراب کر کے اپنی ہوا خارج کر کے جب تک فرشتے کو تکلیف نہیں دیتا، فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے. جو مسجد میں بیٹھا ہے خوش قسمت. کچھ لوگ مسجد کے میخے ہیں، اگر وہ مسجد میں نہ ملیں. یہ مسجدوں والے بڑے خوش قسمت. لوگ کہتے ہیں فلاں کی کوٹھی بڑی ہے، فلاں کا بنگلہ بڑا ہے، فلاں کا حجرہ بڑا ہے، فلاں کا قلعہ بڑا ہے. اور یہ بڑے نہیں ہیں، بڑے وہ ہیں جن کے پاس مسجد ہے. اور لوگوں کے گھروں میں آنا جانا ہو جائے، کہتے ہیں فلاں خان ہے، فلاں نواب ہے، فلاں بڑا ہے، فلاں ایم ایل اے. میں اس کے گھر چلا جاتا ہوں، وہ دروازہ کھولتا ہے، مجھے بٹھاتا ہے. اور دنیا دار کسی کو بٹھائے تو فخر کرتے ہیں. اللہ اپنے گھر میں کسی کو بٹھائے، یہ فخر نہیں. مسجد میں آتا کہتا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. میرے گمان حدیث نے پیار کر رہا. ایک میرا خیال ہے، اگر آپ کو اچھا لگے تو بتا دیجئے گا. اگر آپ کو علماء کرام میں سے میری اصلاح کرے تو میں اصلاح کر دوں گا. بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول. تو میرا یہ خیال ہے کہ رب پکارتا ہوگا بندے باندھی کب تھے؟ تو ہی نہیں آتا تھا. میرا دروازہ رحمت کا بند نہیں ہوا. میرا توبہ کا دروازہ کبھی میں کبھی سوتا ہی نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے. کوئی چھٹی نہیں. کل یوم ہوا فی شأن، ہر وقت وہ کسی کام میں لگا ہے، اس کے لائق ہے. ہر دن اس کے لیے کام ہے، اس کی کوئی چھٹی نہیں، اس کو کوئی کام بھی کچھ نہیں ہے. وَإِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بس وہ کہتا ہے کن ہو جا اور ہو جاتا ہے.
اسے زمین آسمان پیدا کرنے کے لیے کوئی مشقت نہیں کرنی پڑی، بس کہا کن فیکون۔ سارے انسان پیدا کرنے کے لیے اسے کوئی فیکٹری نہیں لگانی پڑی، سارا آسمان بنانے کے لیے اسے کوئی ٹھیکیدار نہیں لانا پڑا، سارے پہاڑ اگانے کے لیے اسے کچھ نہیں کرنا پڑا۔ ایک دن میں پہاڑ لگائے ہیں، ایک دن میں یہ جاندار پیدا کیے ہیں، ایک دن میں یہ روشنی پیدا کی ہے، ایک دن میں زمین پیدا کی ہے، ایک دن میں انسان پیدا کیا ہے۔ ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ 7 دنوں میں چیزیں پیدا کی، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور جس کی دوستی اس سے ہو جائے اسے کبھی کیا ہے۔ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں اللہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، کوئی آئے تو صحیح، مگر بدقسمتی ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں تو جاتے ہیں اور اللہ کے گھر میں کم آتے ہیں، اس کے سامنے سے گزر جائیں گے۔ اپنی دکان کا دروازہ روز کھولیں گے، اپنے دفتر کا دروازہ روز کھولیں گے، اپنی گاڑی کا دروازہ روز کھولیں گے، اور مسجد کا کھلا ہوا دروازہ اس کو بھی بند کر دیتے ہیں۔ تو دروازہ کھلا ہوتا ہے اپنی نیت سے بند کر دیتا ہے۔ آئے میں آپ کو ایک بات کہوں، اللہ تعالیٰ جب بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو کیا ان سے ان کے گھر چھین لیتا ہے یا ان سے مسجد چھین لیتا ہے؟ بولے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں کسی کا بنگلہ نہیں جاتا، کسی کی کوٹھی نہیں جاتی، کسی کا گھر نہیں جاتا، اس سے مسجد چلی جاتی ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی علامت یہ نہیں ہے کہ کسی کا بیڈ روم چلا جائے، کسی کا حجرہ چلا جائے، کسی کا مہمان خانہ چلے جائے، کسی کی فیکٹری چلی جائے۔ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے کہ اس کی زندگی سے مسجد چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ جب بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو کیا ان سے پیسے واپس لے لیتا کہ سجدے؟ بولے تو صحیح، پیسے تو اس نے اپنے دشمنوں کو زیادہ کیے اور دوستوں کو ہمیشہ۔ سب سے زیادہ اللہ کے کون تھے لاڈلے پیارے؟ کون تھے؟ انبیاء علیہ السلام۔ 2-3 کو بادشاہ بنایا، باقی تو غربت کی زندگی گزار کے گئے۔ اگر پیسے بڑے اچھے ہوتے، ایک حدیث میں آتا ہے اگر اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو گھونٹ پانی نصیب نہیں ہوتا۔ ایک گھونٹ پانی اس دنیا کی قیمت ہے۔ اگر یہ دنیا اچھی ہوتی، یہ پیسے اچھے ہوتے تو سب سے زیادہ کس کے پاس ہوتے؟ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیسے ان کے پاس ہوتے۔ اگر یہ کوئی بہت بڑی نعمت ہوتی، آپ تو فرماتے ہیں اگر احد پہاڑ سونے کا ہو جائے، اتنا سا سونا، اتنا سا سونا، ایک کمرے کا سونا، ایک گھر کا سونا، ایک بازار کا سونا، یا 8 میل چوڑا 13 میل لمبا پہاڑ سونے کا ہو جائے، رکھنا کے بعد میں بول رہے ہیں یہ تو بولتے کچھ نہیں۔ جواب اور کوئی کرنا مسلمانان سنگا خاموش ہے خدای کہیں ہے رکھنے کے بعد نہ پورا احد پہاڑ ماشاءاللہ یہ حاجیوں نے دیکھا ہے، احد پہاڑ سونے کا ہو جائے، رکھوں میں بانٹوں گا 3 دن سے زیادہ نہیں گزریں گے، یہ میں بانٹ دوں گا، 3 دن سے پہلے بڑھ جائے گا، کچھ پیسے رکھوں گا اپنے لیے کہ لوگوں کو قرض دینے، جو قرض ادا کرنے میں نے لوگوں اس دنیا سے بے رخصت ہوئے تو آپ کی ذرا یہودی کے گھر میں رہن پڑی تھی، گروی پڑی تھی، اس کے بدلے کیا دیا تھا؟ جو کھانے کے لیے 1 ساتھ جو تھے اور اتنے سے گیہوں پڑا تھا۔ انس کہتے یہ گھر میں کل سامان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور آپ کی ذرا یہودی کے پاس پڑی تھی۔ اماں جی عائشہ کہتے رضی اللہ عنہ آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے زندگی بھر کبھی 2 دن اکٹھے گندم کی روٹی سے پیٹ روٹی بھی رچ کے نہیں کھائی، گوشت کی بات نہیں کر رہی، نمکین دنگوں کی بات نہیں کر رہی، روش کی بات نہیں کر رہی، پوری وہ کیا جو کوئلوں میں دباتے ہیں بکرے، اس کو کیا بولتے ہیں مجھے نام نہیں آتا اس کا، وہ جو اس میں چاول بھر کے کھاتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا پکاتے ہیں، اس کی بات نہیں کر رہی۔ کہتی خالی گندم کی روٹی کبھی 2 دن ہمیں پیٹ بھر کے نہیں ملی۔ صحابی کہتے جب تک خیبر فتح نہیں ہوا ہم نے کبھی کھجور بھی پیٹ بھر کے
انس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا رہے تھے، درخت سے اتری ہوئی یا زمین پہ گری ہوئی رتی کھجوریں؟ آپ چربی کے ساتھ روٹی کھا رہے تھے، سالن کے چربی کے ساتھ چربی پڑی تھی، اس سے روٹی کھاتی تھی، کھا رہے تھے، یا تو اس میں سے مہک آ رہی تھی۔ سہل بن سعد سے کسی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دنیا کے پیسے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ہم دنیا میں پھنس گئے، ہم سے مسجدیں چھوٹ گئی، ہم سے سجدے رہ گئے، ہم سے آپس کی محبتیں ختم ہو گئی، ہماری جنت کی طلب مٹ گئی، ہم اپنی اولادوں کو دنیا دار بنانا چاہتے ہیں کہ دیندار؟ بتائیں، مدرسے میں پڑھیں گے اسکول میں؟ کہا کر پوچھے کر پوچھ رہے، کیا بچوں کی نمازیں پوری ہیں؟ کیا میرے گھر میں کبھی قرآن کی چھٹی تو نہیں ہوئی؟ اسکول کی تو چھٹی نہیں ہوتی، اسکول کی چھٹی تو بیمار بچے کو بھی جانا پڑتا ہے جتنی مجبوری بھی ہو، اور مسجد میں اسکول میں جانا ہو تو 5 سال والا بڑا لگتا ہے، اور مسجد میں آنا ہو تو 20 سال والا کیا لگتا ہے؟ اسکول بھیجو نا، یہ چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہیں، یہ 5 سال والے 6 سال والے کیا کہتے ہیں؟ بچہ کیا ہو گیا؟ بڑا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا، اس کو اسکول بھیجو۔ 5 سال والے کو بڑا کہتے ہیں، اور مسجد جانا ہو تو 20 سال والے کو یار ابھی تو چھوٹے بڑے ہو گئے تو وہاں سے 4 سال والے سے جاتے ہیں۔ ابھی تو لاہور میں ہمارے اسکول پیدا ہونے سے پہلے داخلے ہوتے ہیں، رجسٹریشن پیدا ہونے سے ابھی پیدا نہیں ہوئے ہوتے، رجسٹریشن ہوتی ہے۔ صرف دنیا کی ڈگریوں کے لیے میں دنیا کی اسکول کی تعلیم سے منع نہیں کرتا، نہ میں اس کا مخالف ہوں، ہم نے بھی انگریزی پڑھی ہے، ہم نے بھی اسکول کالج پڑھے ہیں، اس کا فائدہ ہے، مگر پہلے قرآن آتا ہو، پھر اسکول کی تعلیم آتی ہو، صبح کی نماز ہو، پھر اسکول کا سفر ہو، یہ نہ ہو کہ اسکول کے دروازے تو کھڑے ہیں، مسجد کے دروازے سے بھاگے ہوئے۔ دنیا کی ساری کتابیں کھولی ہیں اور قرآن بند پڑے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا، پھر سناتا ہوں، زندگی چلے گی نہیں، اللہ واسطے کچھ کوشش کریں۔ ایک بچی نے قرآن کھولا، اس میں سے پیسے نکالے، تو اس کے باپ نے پوچھا تم نے قرآن میں پیسے کیوں رکھے؟ کہنے لگی اس میں چوری نہیں ہوتی۔ سب کیوں؟ کہتے ہیں اگر میں اپنے پرس میں رکھوں، دراز میں رکھوں، الماری میں رکھوں تو کوئی نہ کوئی بھائی، نوکر، کوئی ادھر ادھر، امی لے جاتی میرے پیسے، قرآن سے پیسے کوئی نہیں لیتا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہتا پورا سال اس کو گھر میں کوئی کھولتا؟ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ رونے کی بات ہے۔ مہینوں قرآن، کبھی گرد چیک کیجئے گا کتابوں میں، اس کتاب پہ سب سے زیادہ گرد ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ جائے مسجد میں جاتی ہے، جس کو کئی دن، اور یہ سب کی بات نہیں، ابھی بھی اللہ خیال رکھے بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، میں آج بھی ان لوگوں کو جانتا ہوں جو مہینے میں 2 قرآن پڑھ لیتے ہیں، آج بھی ماشاءاللہ سب ایک جیسے ہی بڑی بڑی خیر ہو جائے۔ آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جن کی کوئی رات قرآن کی تلاوت کے بغیر نہیں گزرتی، وہ تہجد میں ان کے پڑھتے ہیں۔ ہمارے استاد ہیں حافظ عبدالسلام صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کی صحت میں برکت دے، بڑا کہتے ہیں زندگی میں طے کیا، جب تک سپارہ نہیں سناؤں گا ناشتہ نہیں کروں گا۔ زبانی سپارہ، ہم پنڈی سے جا رہے تھے، تھکے ہوئے، سارا دن کے کام کاج، رات گاڑی بیٹھے، تو حافظ صاحب میرے ساتھ سیٹ پہ بیٹھے، تو کہنے لگے مولوی صاحب، میں کہ جی حکم، سپارہ سن میرا۔ کہتے سارا دن مصروف ہے، سپارہ لے گیا آج کا۔ گاڑی میں بیٹھ کے مجھے اپنا سپارہ سنا رہے۔ آج بھی وہ لوگ ہیں جو کسی مصروفیت کا بہانہ نہیں بناتے، ان کی پہلی مصروفیت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ جس کے دن کی ابتدا فجر کی نماز سے نہیں ہے، اس کا دن ضائع ہو گیا۔ مانتے اس بات کو؟ جس کی ابتدا قرآن سے نہیں ہے، اس کا دن ضائع ہو گیا۔ جس کی ابتدا مسجد سے نہیں ہے، وہ بازار جائے، دکان جائے، پنڈی جائے، پشاور جائے، اسلام آباد جائے، سب بیکار، سب 2 نمبر، سب جعلی، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جس کی ابتدا اسلام سے نہیں ہے، نماز سے نہیں ہے، قرآن سے نہیں ہے، مسجد سے نہیں ہے، اللہ سے دعا سے نہیں ہے۔ جو دعا کر کے چلتے سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے،
جو اللہ سے نہیں مانگتے وہ ہر کسی سے مانگتے ہیں، جو اللہ سے مانگتے وہ کسی سے بھی ان کو نہیں مانگنا پڑتا، ان کے لیے ایک ہی کام۔ اور جو اس کے سامنے جھولی نہیں پھیلاتے، جگہ جگہ معافیاں مانگتے ہیں۔ پاکستان میں ایک کلچر آج کل ہاتھ جوڑنے کا، یہ وہ ہے جن کے ہاتھ یوں نہیں نہ ہوتے، وہ ہر کسی کے سامنے یوں کرتے۔ یہ بھی احسان بتا رہے تھے آپ کو، بلوچستان سے پورے علاقے میں کیا رواج بنا ہوا ہے؟ سائیں سائیں۔ اور میں کہتا ہوں جب اللہ کو سائیں نہیں بناؤ گے، سارے زمین کے سائیں میں ملنا ملنا ہو جائے۔ ایک اللہ سے دوستی کریں، ایک اللہ سے محبت کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ سے دعا کریں، ایک اللہ کے سامنے جھکیں، وہ بے نیاز ہے اور آپ کو سب سے بے نیاز کرتے ہیں۔ وہ کافی ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ کافی ہو جائے گا۔ اور جو اس کو چھوڑتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کو بندوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ جو دنیا کو چھوڑ کے اللہ کو لیتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے پڑتا ہے، اللہ اس کو کس کے سپرد کر دیتا ہے؟ دنیا کے سپرد۔ کبھی اس کے سامنے چکر مارتا ہے، کبھی اس کی مدد کرتا ہے، کبھی میرے ابو جی ہیں، آپ اپنے ابو جی کو حاجی صاحب کہتا ہے، بگانے کے ابو جی کو ابو جی کہتے ہیں۔ کراچی میں ایک آدمی اس کو سارا کراچی ڈیڈی کہتا ہے، میں کہتا ہوں اپنے ابا جی کو کیا کہتے ہیں؟ حاجی صاحب، میاں صاحب۔ اپنے ابا جی کو توفیق نہیں ابا جی کہنے کو، بگانے کے ابا جی کو ابا جی کہی جاتے۔ جب مت ماری جاتی میرے ماں باپ، کس طرح آپ کہیں گے؟ یوں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، یا اللہ تو توفیق دے، ہم تیرے ہو جائیں، تو ہمارا ہے، غفلت ہماری ہے، اے اللہ تیری محبت میں کوئی فرق۔ تو میں آپ کو حدیث سنا رہا تھا، کچھ لوگ جنت کی میخیں ہیں، جنت کے کھوٹے ہیں، وہ مسجد میں نہ ملے تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، کیونکہ تصور نہیں کہ وہ مسجد سے چھٹی کریں۔ اور میں ان خوش نصیبوں کو بھی جانتا ہوں جن کی زندگی بھی مسجد میں رہی، اور جب ان کی موت کا وقت آیا تو اس وقت جو نماز میں جانتے ہیں آپ بھی اپنے محلے میں، علاقے میں کسی نہ کسی کو جانتے ہو کہ سجدے میں تھا اور روح نکل گئی۔ ہمارے لاہور کے بڑے مشہور عالم تھے قاری عبدالمجید اصغر صاحب، پچھلے سال کی بات ہے، جلسہ کر رہے تھے، خطبہ پڑھا، خطبے کے بعد قرآن پڑھ رہے تھے اور دل کا دورہ پڑا اور اسی حال میں وفات ہو گئی۔ ہماری مسجد میں بابا جی شریف صاحب تھے، بڑے پیارے، ساتھ چادر باندھتے تھے، سائیکل چلاتے تھے، اولاد بڑی افسر، مگر کچھ پرواہ نہیں۔ مسجد کی چابیاں ان کے پاس ہوتی تھی، تہجد کے موسم تھا، تہجد کی نماز کے موسم، ایک لڑائی ہوتی تھی، میرے سوا چابی کسی کو نہیں دینی اور میرے سوا تہجد کے اذان کو نہیں دینی۔ وضو کیا، اذان دی، بزرگ تھے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، نماز شروع کی، دل کا دورہ پڑا، چاند نکل گئی، فجر ہوئی نہیں، تہجد شروع کی اور پہنچ گئے۔ کوئی بازاروں میں مرتے ہیں، کوئی فلموں میں مرتے ہیں، کوئی گانوں میں مرتے ہیں، کوئی ڈکیتیوں میں مرتے ہیں، کوئی چوریوں میں مرتے ہیں، اور کوئی اللہ کو سجدے کرتے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ خوش قسمت ہے۔ میں تغلے لیتا ہوں لوگوں کے، میں منتیں کرتا ہوں، اپنے قدموں پہ مسجد پہ آؤ، ورنہ لوگ کندھوں پہ اٹھا کے مسجد پہ لائیں گے۔ خوش قسمت کون ہے؟ جو کچھ خود وضو کرتے ہیں، کچھ کو لوگ وضو کراتے ہیں، غسل کراتے ہیں۔ پتہ نہیں زندگی میں غسل کرنا آتا ہے کہ نہیں، ایک وقت آئے گا کہ لوگ غسل کروائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ دوسرے وضو کروائیں گے۔ خوش قسمت ہے جو مسجد میں آئے تو نمازی پہچان لے یہ تو یار اپنا ہی ہے۔ جنازہ پڑا ہو کہ کوئی نہیں اپنا ہی ہے، ادھر ہی تھا، کل ہم اکٹھے تھے۔ یہ چاچا جی نے، اس بھائی نے 32 سال ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے، کہ تو ہم ایک صف میں ہوتے تھے، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا، اس کے گھر والوں کو کم صدمہ ہو اور مسجد والوں کو زیادہ اداسی ہو، ہمارا نمازی چلا گیا۔ اور جس کی مسجد میں میت آئے لوگ اس کو جانتے ہی نہ ہو۔ کچھ لوگ مر کے مسجد میں آتے ہیں اور کچھ عورتیں پردہ کب کرتی ہیں؟ آپ کے پاس ابھی پردہ ہے، قابو کر دو، یہ موبائل آپ کے گھروں کا پردہ چھین دے گا۔ یہ کھلی آزادیاں میں آج مردان کے اس پروگرام میں دیکھتا ہوں، آج سے 30 سال پہلے جتنی داڑیاں تھی آج اتنی نہیں ہے۔ آج سے
سے 20 سال پہلے جو نمازوں کا اہتمام تھا، موٹر وے پہ نماز، جدھر وقت ہو گیا اب سستیاں ہیں. جو پردے کی ایک شکل پہلے تھی آج وہ کمزور ہو رہی ہے. اس کا ہمیں پہرا دینا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے لیے کوئی درے مارے کوڑے مارے. دعوت، محبت، نصیحت، سمجھانا. تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، بند مسجد میں نہیں آیا. اگر بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اگر مشکل میں ہو تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں. ایسے نمازی بننا ہے چاہیے، ایسے نمازی بننا ہے کہ فرشتے ہمیں تلاش کریں. اللہ تعالیٰ قیامت کو ہمیں اپنا ہمسایہ کرے. اور جو مسجد کے ساتھ جڑ گیا وہ دین کے ساتھ جڑ گیا، وہ ایمان کے ساتھ جڑ گیا. جس کی زندگی میں مسجد نہیں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذان ہو، اقامت ہو، میں اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کروں اور میرے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت ہو، ہم ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دیں جو مسجد میں نماز کے لیے. یہاں پتہ نہیں کئی مفتی پیدا ہوئے. آپ کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ گھر ہی پڑھ لیتا ہوں، میں دکان پہ پڑھ لیتا ہوں. میں پوچھتا ہوں کسی عالم سے مجھے فتویٰ لے کے دیں کہ مرد کی نماز گھر میں ہو جاتی ہے. میرے نبی کہتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. نابینا صحابی کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت. انہوں نے بھی کہا کہ میرا گھر دور ہے، میرے راستے میں کیچڑ ہے، میرا ہاتھ پکڑ کے ساتھ لانے والا کوئی نہیں. آپ حکم دیں گے کہ میں گھر میں نماز پڑھوں. آپ نے فرمایا ہاں گھر میں نماز پڑھا کر. جب اٹھ کے چلے کہا کیا اذان سنتا ہے؟ اذان سنتا ہوں. کہا لبیک کہنا ہوگا، مسجد میں آنا ہوگا. ساری باتیں سن کے، سارے عذر سن کے اجازت دے دی. جب وہ اجازت لے کے چلے تو پیچھے سے آواز دی اذان آتی ہے؟ کہتا اذان تو آتی ہے. اب لبیک. نابینا صحابی کو گھر میں اجازت نہیں ملی. جو 2 بندوں کے سہارے سے آ سکتا تھا اس کو کھینچ کے کہاں لایا جاتا؟ مسجد کی صف میں لا کے کھڑا کیا جاتا ہے. مسلمانوں آ جاؤ، یہ دن تھوڑے رہ گئے، زیادہ زندگی گزر گئی اور تھوڑی زندگی باقی ہے. یہ جتنے قبرستان میں لیٹے ہیں، جتنے قبروں میں دفن ہیں، یہ بہت مصروف تھے. میں اس مسجد میں اس منبر پہ بیٹھ کے آپ کو کہتا ہوں یہ بڑے مصروف تھے، ان کے پاس وقت نہیں تھا. یہ مسجد میں نہیں، یہ کل سے نماز شروع کرنا چاہتے تھے. اور کل پہلے آئی کہ موت پہلے آئی؟ کتنے جوان قبروں میں چلے گئے جو بوڑھے ہو کے توبہ کرنا چاہتے تھے. کتنے جوان قبروں میں چلے گئے جو کہتے تھے تھوڑی دیر ٹھہرے، میں نے داڑھی رکھ لینی، ابھی تو جوان ہوں نا، بوڑھا ہونے دیں، بڑھاپا نہیں آیا. بہت آئی. اور میں قبرستانوں میں جا کے دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ کبھی انہوں نے سوچا نہیں ہوگا کہ ہم مریں گے. اور جو زندہ ہیں کبھی انہوں نے بھی سوچا کہ ہم. جب ان کو دیکھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ زندہ ہی نہیں تھا، اور زندہ کو دیکھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ کبھی مریں گے. آئے اپنے مرنے کی تیاری کریں. آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، میں اس کی تھوڑی سی بات آپ کے سامنے کروں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. یعنی تم میں سے تمہارے معاشرے میں سے تمہیں ایک رسول دیا، تمہارے معاشرے میں سے تم میں سے جو تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. تمہاری تکلیف اس کو بڑی گراں گزرتی ہے، اس کو بڑا بوجھ ہوتا ہے، اس پہ شاد گزرتی، تم تکلیف میں چلے جاتے. وہ مومنوں پہ بڑا حریص ہے، شفقت والا، رحمت والا. کسی کی تکلیف میرے نبی کو گوارا نہیں ہے. مسلمانوں کیا ہمارا بھی یہ حال ہے؟ فرمایا میری امت ایک بدن کی مانند ہے، بدن کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، آنکھ سو نہیں سکتی. ایک کی تکلیف سارے بدن کی تکلیف ہے. کہ نبی میرا وہ ہے جو کسی کی تکلیف دیکھ نہیں سکتا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ قسم اللہ کی، آخرت کی بھی فکر اس امت کی میرے نبی نے کی، دنیا کے غموں کی فکر کی میرے نبی نے کی. امت غافل. فرمایا میری اور تمہاری مثال اس طرح کسی نے آگ جلائی، اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ پروانے، پتنگے اس آگ کی طرف لپکتے ہیں. جب آگ جلتی تم جہنم کی طرف، آگ کی طرف لپک کے جاتے ہو. میں تمہاری کمر سے تمہیں کھینچتا ہوں، تم ہو کہ میرے ہاتھ سے پھسلتے جاتے ہو، نکلتے جاتے ہو. میں تمہیں کھینچ رہا ہوں.
فرمایا جو میں جانتا ہوں تم جان لو، جتنی مجھے خبر ہے آخرت کی، جو مجھے معلوم ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے تم ہنسنا کم کر دو، رونا زیادہ کر دو، تم اپنی بیویوں سے ان کے بستروں پہ محسوس ہونا، لطف اندوز ہونا بند کر دو، تم صحراؤں میں نکل جاؤ اور اللہ کو یاد کرو۔ اگر تمہیں اس بات کا پتہ لگ جائے جو مجھے ہے، تمہیں اس بات کا پتہ نہیں۔ جہنم آنکھوں سے دیکھی تھی، جنت آنکھوں سے دیکھی تھی، صحابہ کو بتایا تھا۔ عمر میں جنت میں تھا، مجھے ایک محل دکھا، بہت عالیشان محل، میں نے پوچھا کس کا ہے تو مجھے بتایا کہ قریش کا ایک نوجوان ہے، اس کا ہے۔ میں نے کہا کون؟ عمر میں اس محل میں گیا، ایک عورت حوض پہ بیٹھی وضو کر رہی تھی، مجھے تیری حیا کا لحاظ آ گیا، میں واپس آ گیا، حضرت عمر رونے لگے کہ اللہ کے نبی مجھے آپ سے حیا آئے۔ کیا لوگ تھے جن کو دنیا میں بتا دیا کہ میں تمہارے محل نہیں کھایا۔ سیدنا بلال سے کہا میں جنت میں چل رہا تھا اور میرے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز تھی۔ فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، خدیجہ کو کہہ رہے ہیں، اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ، جبرائیل امین آپ کو سلام کہتے ہیں، اللہ کو آپ کو سلام آیا ہے۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں خدیجہ آپ کی طرف آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں کھانے یا پینے کا برتن ہے، انہیں اللہ کا سلام پیش کر دیجئے اور انہیں جنت کے ایک نہر کی بشارت دے دیجئے جو موتی کا بنا ہے، اس میں جوڑ نہیں ڈالا، خولدار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس اندر سے قریب کے بنایا ہے، اس میں اور اس میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، اس میں کوئی غم نہیں ہوگا۔ خدیجہ کو خوشخبری دے دیے جنت کے رہتے ہیں۔ وہاں دنیا میں لوگ حسیت ابو بکر پوچھتے ہیں، مجھے یہ غرض نہیں کہ جو ایک دروازے سے جنت میں جائے گا وہ نہیں پہنچے گا، مجھے یہ بتائیں کوئی ہوگا جسے جنت کے سارے دروازے پکاریں گے؟ کہا مجھے اللہ سے امید ہے بکر کون ہوگے؟ تم ہی ہوگے جسے جنت کے سارے دروازے پکاریں گے۔ دنیا میں جنت کے سرٹیفکیٹ لے گئے، دنیا میں جنت کی بشارتیں لے گئے، دنیا میں جنت کی بشارتیں لے گئے، روٹی پوری نہیں ملی، پیٹوں پہ پتھر باندھے ہیں، کچے گھروں میں رہے ہیں، کھجور کی چٹائیوں پہ رہے ہیں، ننگے پاؤں دنیا میں سفر کیے ہیں، تلوار چلائی ہے، کچھ ساتھ کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس امت کا ساتواں مسلمان ہوں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، ہم چمڑے ابال کے یہ کھال ابال کے اس کو پیتے تھے، ہم درختوں کی جڑیں چباتے تھے، ہم رفع حاجت کے لیے جاتے، انسانوں کی طرح نہیں فارغ ہوتے تھے جس طرح بکری نیگنیاں کرتی، یہ ہماری کیفیت تھی۔ سلمہ بن اکوا کہتے ہیں ہم گھاس کھاتے تھے اور ہمارے یہ ہونٹوں کے جو کنارے نا یہ کٹ گئے تھے گھاس کھانے کی وجہ سے، کھانا ختم ہو گیا۔ پھر دنیا میں بھی اللہ نے ان کو امبر جیسی مچھلیاں دی، اور جنت میں بھی پہلی مہمان نوازی ان کی کس چیز سے ہوگی؟ اللہ اکبر، مچھلی کی کلیجی کے ساتھ، بیل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کل بھی ان کو مہمان نوازیاں کرے گا، آج بھی ان کی مہمان نوازیاں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مچھلی بھیجی، 300 بندہ ان کو کھاتا رہا اور پھر اس کا توشے تیار کیے۔ اللہ کی مدد ہے، جو اللہ پہ توکل کرے۔ کہا میرا نبی تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دعا کے لیے کہا، مجھے بھی دعا کے لیے کہا، لوگوں نے دعا کرنے میں جلدی کر دی سارے نبیوں نے، میں نے دعا کی کہ سنبھال لی، قیامت کے دن اپنی امت کے لیے کروں گا، اور میری امت کے ہر فرد کو وہ دعا پہنچے گی جس نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، میری دعا کا اثر اس کو پہنچے گا اپنی امت کی طرح۔ ساری رات روئی اس امت کے لیے، اور امت کے پاس آج نبی کا دین ہے کہ چلا گیا؟ بولے گھر میں جائیں، بازار میں جائیں، دکان میں جائیں، اسکول میں جائیں، بینک میں جائیں، سیاست میں جائیں، اسلام آباد کا نام اسلام آباد ہے مگر وہ اسلام سے آباد نہیں ہے۔ پاکستان کا نام پاکستان ہے مگر اس کے نظام قانون میں وہ بات نہیں جو لا الہ الا اللہ کا عہد تھا، وہ ہے نہیں۔ سود کے بینک کھلے ہیں، جھوٹ کے سلسلے ہیں، ظلم کے ضابطے ہیں، اور میں کہتا ہوں حکومتیں اپنی جگہ مجرم ہیں، عوام کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہاں ہم سچائی کے ساتھ ہیں، ہم دین کے ساتھ ہیں، ہم اللہ کی شریعت کے ساتھ ہیں، سرخی کھائیں گے، روٹی کھائیں گے، چٹنی سے کھائیں گے، حلال کھائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے، فاقہ کریں گے، بچے بھوکے رہیں گے، حلال پہ پالیں گے، حرام سے نہیں۔ مجھے کسی نے لکھ کے بھیجا
حرام کے پیسے شکلیں نہیں بدلتے. کہتے ہیں حرام کے پیسوں سے شکل بدل جاتی ہے، شکل نہیں بدلتی، نسل بدل جاتی ہے. نسل کے اندر جو اچھائیاں ہوتی ہیں، جو خوبیاں ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہیں. حرام کے پیسے شکلیں تبدیل نہیں کرتی، نسل کی خوبیاں تبدیل کر دیتی. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے بچے نیک رہیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے بچے نیک رہیں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، اپنے گھر کو اسلام کا مرکز بنائیں، جہاد کا مرکز بنائیں، دعوت کا مرکز بنائیں. میری دکان اسلام کا عملی نمونہ ہو، میری زندگی سے اسلام کی خوشبو آئے، جو مجھ سے ایک دفعہ ملے اسے ساری زندگی احساس ہو میں کسی مسلمان سے ملا. اور میری محبت اتنی ہو معاشرے میں، جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، لوگوں میں محبتیں بانٹیں. بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جن کی زندگی سے لوگوں کو محبت ملی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کامل مومن ہے جن کے کندھے جھکے ہوئے ہیں. اکڑ کے چلتے ہیں کہ کندھے جھکا کے چلتے ہیں؟ یہ اکڑنے والوں کو تو جلدی پکڑ آنے والی ہے. کہتے ہیں انسان کی اکڑ کو اللہ کی پکڑ یوں لیتی ہے. اکڑ اور پکڑ ایک ہی ہوتے ہیں، جو پکڑتے ہیں وہ بھی پکڑے جاتے ہیں. نہ تو زمین پھاڑ سکے گا، نہ تو پہاڑوں کو چھو سکے گا. اس چکر میں اکڑنے کا وقت آنے والا ہے. جب بندہ مرتا تو پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ اکڑنے کا ہی ہوتا ہے. کہتے ہیں میت کیا ہو گئی ہے؟ اکڑیں گے تھوڑا، ابھی صبر کریں، سب کیا کرنے کا وقت آنے والا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے آنکھیں جلدی بند کرو، انگوٹھوں کو پٹی باندھو، بازو سیدھا کرو، گردن سیٹ کرو، کہیں اکڑ نہ جائے. یہ اکڑنے کا وقت آنے والا، وقت سے پہلے مت اکڑیں. عاجزی اختیار کریں. جو عاجزی اختیار کرے گا اللہ اس کو اونچا کرے گا. اونچا ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ توڑ دیتا ہے. جو نیچے جتنے درختوں کو پھل لگتے ہیں، جتنے درخت سایہ دیتے ہیں، یہ اکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جھکے ہوئے؟ بتائیں تو صحیح. تو مردان والے بولتے نہیں، میں اکڑ ہی ہو جائے. اکڑوں کو کچھ نہیں لگتا، کبھی سایہ نہیں دیتے، کبھی پھل نہیں لگتے، ہمیشہ جھکے ہوئے کو پھل لگتا ہے. اور پھر جتنا پھل لگتا ہے وہ اور جھکتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بڑھاتا جائے. لوگوں کے پاس پیسے آتے تو اکڑتے جاتے ہیں، اور درختوں کے پاس پھل آئے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے سے بھی زیادہ جھک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی نعمت دے تو اور جھکنا ہے، اکڑنا نہیں ہے. جھک جاتا ہے. فرمایا کامل مومن ہے جس کے کندھے جھکے ہیں، اس کا اخلاق اچھا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے. اس میں تو کوئی خیر ہی نہیں، اس میں تو کوئی نیکی نہیں. نہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، نہ وہ لوگوں سے. جی ہماری کوئی محبت نہیں، جی ہم تو ایسے ہی ہیں، نہ میں نے بچوں کو پیار کیا، نہ میں نے بچوں کو. بڑے لوگ ہیں جی میں نے نہیں کبھی بچہ گود میں اٹھایا. میں کہتا ہوں ایسوں کو اللہ تعالیٰ دیتا کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو پیار کریں. وہ صحابی سامنے بیٹھا کہہ رہا میرے 10 بیٹے، میں نے تو کبھی بوسا ہی نہیں. کہا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کروں؟ دودھ پیتا بچہ گود میں اٹھایا ہوا ہے، بچہ پیشاب کر گیا. کوئی ہے آپ کے ساتھ لے؟ بچہ گود میں پیشاب کا، جاؤ پانی لے کے آؤ، پانی کے چھینٹے مارے. بچوں کے ساتھ ہر وقت، بڑوں کے ساتھ جو آیا اس کی بات سنی، جو آیا اس کے ساتھ چلا. جی میں پیار نہیں کرتا، میں نے تو کبھی اپنے بیوی سے پیار سے بات نہیں کی. اس کا کیا چاہتا ہے؟ میرے نبی کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ محبت ہی محبت. اور میں آپ سے گزارش کروں، جو چیز اللہ سے لینا چاہتے ہیں وہ لینے سے ملے گی، بانٹنے سے. چلیے آج فیصلہ کریں. سیف اللہ بھائی آگے میں بات کرنی، میں صرف ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو چیز اللہ سے لینی ہے اس لینے کا اصول کیا ہے؟ بانٹنے شروع کریں. اگر دعائیں لینی تو کیا کریں؟ دعائیں بانٹیں. اگر خوشی لینی تو کیا کریں؟ خوشی بانٹیں. اگر رزق لینا تو رزق بانٹیں. رزق لینے سے نہیں ملتا، بانٹنے سے ملتا ہے. اگر پیسے لینے تو کیا کرنا؟ بانٹیں. سکون لینا تو بانٹیں. اگر کوئی اداسیاں لینی ہیں
تکلیفیں لینی ہیں تو کیا کریں؟ بات میں شروع کر دیں، لوگوں کو تکلیف دینے شروع کر دیں، آپ کو دن پہنچے. اگر گالیاں لینی تو کیا کریں؟ دین شروع کر دیں. یہ دنیا کا قانون ہے. جو آپ کو چاہیے دوسروں کو بانٹنا شروع کر دیں. محبت بانٹیں گے محبت ملے گی، خوشی بانٹیں گے خوشی ملے گی، خدمت کریں گے خدمت ملے گی، عزت کریں گے تو ہمارے بڑے لوگ ہیں. لوگ میری عزت نہیں کرتے بھی آپ لوگوں کی عزت کرتے ہیں. ہمارے امیر حافظ محمد سعید صاحب، ہمارا ان کا 27-28 سال کا تعلق ہے. سیف اللہ بھائی کا 36-40 سال کا تعلق ہے. ہم ان سے ان کے بچوں کی عمر کے ہیں، مگر آج تک یہ نہیں کہتے عبدالرو. کیا کہتے ہیں؟ عبدالرو بھائی. کبھی نہیں کہتے تم. جب کہتے کیا کہتے ہیں؟ آپ. پنجابی میں کہتے تسی. ایسے بیٹھو یہ تسی. اتنے جس طرح وہ ہم سے چھوٹے ہیں اس طرح گفتگو کرتے ہیں. اور جب وہ اس پیار اور اخلاق کی محبت کر کے گفتگو کرتے ہیں تو ساری جماعت وہ انداز کرتے ہیں. اور اگر ہر وقت بعض لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں لوگ ہماری عزت نہیں کرتے. گالی دینے والے کی کبھی عزت نہیں ہوتی. غصہ کرنے والے کو کبھی محبت نہیں ملتی. اور غصہ اتنا کہتا ہے میں غصہ کھاتا ہوں. آپ غصہ نہیں کھاتے، ہمیشہ غصہ ہوتے وہ کھاتا ہے. غصے والے بندے کی زندگی تباہ ہوتی ہے. مجھے غصہ بڑھاتا ہے، مجھے بلڈ پریشر بڑھتا ہے، مجھے بلڈ پریشر سے غصہ آتا ہے. آج سوچ لیں بلڈ پریشر کی وجہ سے غصہ نہیں آتا، غصے کی وجہ سے. سیدھا کریں اس درس کو. میرا بلڈ پریشر اوپر ہوتا ہے اس لیے پھر مجھے غصہ آ جاتا ہے. نہیں بھائی، بلڈ پریشر کی وجہ سے غصہ نہیں آتا، غصے کی وجہ سے. روکیں. پہلوان وہ نہیں جو غصہ کرے. پہلوان کون ہے؟ جو غصے پہ قابو پائے. موٹی ہوروں والی آنکھوں والی ہور اس کو ملنی ہے. اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا. بتا کہ حور عید میں سے کون سی تمہیں لینی؟ تجھے غصہ آیا تھا، تو نکال سکتا تھا، تو برداشت کر گیا. بتا میری کون سی حور چاہیے؟ ہر وقت یہ ایسے بازو اوپر ہیں، آنکھیں لال ہیں، لڑائی ہو رہی. چھوڑ دیں جھگڑوں کو. اللہ تعالیٰ کو جھگڑالو بندہ، بد زبان بندہ، بازاروں میں شور سے شرابے کرنے والے بندے اپنی عادتیں ٹھیک کریں. وہ معاشرے ٹھیک ہوتے جن کی عادتیں ٹھیک ہوتی. تو لوگوں میں محبت بانٹیں، لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے کام آئیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اپنا سوچا ہی نہیں. جب سوچا کسی کا سوچا. میں ایک حدیث پہ ایک واقعے پہ بات مکمل کرتا کہ خدمت کی ایک بات آپ کو سمجھا دوں کہ کرنا کیا ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے تو ایک پردہ لٹکا تھا. ایک پردے کی حدیث ہے ہماری عائشہ کی رضی اللہ عنہ. میں بولی سنا رہا ہوں. یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تو واپس آ گئے. حضرت علی نے آ کے کہا کہ اللہ کے نبی آئے تھے مگر وہ چلے گئے، ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوئے، باہر سے چلے. تو سیدہ فاطمہ پریشان ہو گئی. کہنے لگی کہ ان کو جا کے کہیں جو آپ حکم دیں گے ہم اطاعت کریں گے. ہم اللہ کی قسم ہمیں نہیں پتا ہم سے کیا غلطی ہوئی، ہمیں بتا دیں، ہم اللہ سے توبہ بھی کریں گے. اب جو حکم دیں گے اطاعت کریں گے. ہوا کیا ہوا؟ کہتے تم نے قیمتی پردہ لٹکا دیا ہے، میں اس دنیا والے ماحول میں نہیں آتا. کہنے لگی کہ آپ کا حکم ہم اس کو اتار دیتے ہیں. پھر کیا کہا؟ مدینے کی فلاں عورت کے گھر اس کو پہنچا دو. ایک گھر میں کپڑے کی ضرورت تھی، اس کا علم کس کو تھا؟ جائیں حدیثوں میں اسی طرح اس کو گوگل میں سرچ کیجئے گا، اس طرح میں پڑھتا ہوں. مدینے کی فلاں عورت کو یہ پردہ پہنچا دو. اپنے گھر میں قبول نہیں تھا، کوئی حلال حرام کی بات نہیں تھی. مجھے دنیا یاد آتی ہے مگر فلانی عورت کو یہ پہنچا دو. لوگوں کا خیال تھا، لوگوں کا خیال تھا. فلاں بھوکا نہ رہے، فلاں پیاس میں نہ رہے، فلاں یتیم ہے، فلاں کے گھر کا یہ مسئلہ. ان کے مسئلے حل کرتے ہیں. تو آئے میرے بھائیوں، ہم لوگوں کے مسئلے حل کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا مسئلہ حل کرتا. اور مت بہانہ کریں ہمارے پاس حکومت نہیں ہے. ہم خدمت کے لیے حکومت کے محتاج نہیں ہیں، نہ ان حکومتوں کے محتاج ہیں، نہ اپنی حکومت کے محتاج ہیں. خدمت کا ایک سفر ہے، کریں گے. اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اہل سمجھے گا، جب اللہ تعالیٰ سمجھے گا کہ ان کی قابلیت ٹھیک ہو گئی، اللہ تعالیٰ آپ کو ساری نعمتیں دے دے گا. اس پہ چلتی نہ کریں، اپنا معیار بنائیں. ہمارے جتنے سیاست لوگ کرتے ہیں وہ کیا لکھتے ہیں اپنے آپ کو؟ آپ کا خدمتگار، عوامی خدمتگار. ہماری سیاست خدمت ہم نہیں کہتے، سارے کہتے ہیں، مگر کہنا ہے کہ کرنا ہے.
اس جماعت کو جو اللہ تعالیٰ نے خوبی عطا فرمائی ہے، انہوں نے جہاد کی باتیں کی ہیں کہ کر کے دکھایا ہے، انہوں نے دعوت دی ہے کہ دے کے دکھائی ہے، انہوں نے اسلامی معاشرے کی باتیں کی کہ بنا کے دکھایا ہے، انہوں نے رسم و رواج کو رد کیا کہ رد کر کے دکھایا ہے۔ ہم نے خدمت کی تقریریں کرنی کہ کر کے دکھانی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔